क़िताल यंज़ुरु बैनहुम, इस वक्त हालात की रवा रवी में बड़े बड़े सूर में पानी बन के बह रहे हैं, ऐसे वक्त में शैतान के लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि वो तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा खड़ा कर दे, इसलिए ज़ुबान को संभाल के चलो। वैसे भी ज़ुबान को संभालना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपनी ज़ुबान मुबारक को अपने हाथ से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सहाबा मुतवज्जिह हो गए कि हुज़ूर क्या करना चाहते हैं। सरकार फ़अलैकुम बिअल्सिनतिकुम, अपनी ज़ुबानों को पकड़ लो, यही तुम्हें दोज़ख की तरफ भी ले जाती है और यही तुम्हें जन्नत की तरफ भी ले जाती है। जब आदमी बातों में बेइख्तियाती करता है, हर शख्स के मुतालिक कोई बुरी बात, हर मर्द के मुतालिक बुरी बात, हर औरत के मुतालिक बुरी बात, हर शख्स की ऐब जोई, तो क्या ख्याल है बाकी ज़माने की आंखें बंद हैं? आप जो भी किसी के मुतालिक बात करना चाहते हैं, पहले ज़मीर से पूछें कि इसमें रज़ा इलाही है। अगर उसको बुरा कहने में रज़ा इलाही है तो फिर कहें। सर मिर्ज़ा कादियानी का भी मैंने बुरा कहा है, मगर न मैंने वो बदनसीब देखा है, न उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ है, मगर उसको बुरा कहने में मैं ज़मीर से पूछता हूँ। ज़मीर कहता है जिसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की दीन की शक्ल बिगाड़ी, उसको बुरा कहो ताकि कोई इस बुराई में मुब्तला करने के आम खराब न कर ले। मज़ाहिब बातिलों को बुरा कहता हूँ, ज़मीर से पूछता हूँ उनको बुरा कहने की क्या वजह है? मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं। मैं देखता हूँ जो उस तरफ गया उसने जहन्नम में जाना है, तो इंसानियत से हमदर्दी की बुनियाद पर अल्लाह की रज़ा के लिए बात करता हूँ। लेकिन मैं किसी शख्स के इसकी नाक खूबसूरत नहीं है, ये बातें करता है तो फिर आलिम है, इसका ख़ानदान ऐसा घटिया है, ये बातें करने में को अल्लाह की रज़ा है? यकीनन नहीं। मैं ऐब जोई करते चले जाना, ये फितना और फसाद डालने का ज़रिया है। और जो आदमी आपसे कोई बुरी बात सुन के जाएगा, उस पर भी कोई अच्छा या बुरा असर होगा। उसने जितनी बुरी बातें की होंगी वो सब आप पर उसका असर पड़ेगा। क़यामत के मैदान में आप इहानत मुजरिमाना में पकड़े जाने वाले हैं। इसलिए आप अपनी ज़ुबानों को काबू में रखें। बात करनी है तो ये जान के करनी है कि ये बात मजाक के तौर पर भी होगी तो पेश इसने भी होना है। अगर ये बात मुअम्मल हुई, नंगी हुई और बेमकसद हुई और बगैर ज़रूरत शरी के हुई, तो फिर इस नंगी बात है नंगा होने की वजह से पेश होना है कि ये बात काबिल गिरफ्त थी, क्यों तुमने ऐसी नंगी बात की। ज़ुबान को काबू में रखना, ज़ुबान का बेकाबू हो जाना इंसान की हलाकत है। सरकार भाई ये तुम्हें ज़ुबान दोज़ख में भी ले जाती है, जन्नत में भी ले जाती है। बुरी बात करने से ज़ुबान को रोक। अल्लाह कहते हैं ये बुरी बातें कराना, झगड़े और फसाद दिलवाना, नज़ा को हवा दिलवाना, ये दरअसल शैतानी इंगेज़ है। और ऐसे बदतरीन दुश्मन को जो अपने आप को सिर्फ दुश्मन ही की हैसियत से जानता है, उसकी पैरवी कभी सेहतमंद नहीं हो सकती, न बख्श नहीं हो सकती। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे मामले में बेहतर जानता है। आदमी कई बार तो समझता है इसका मकसद यह कि जो मेरी अक्ल है मैं उसको इस्तेमाल ही ना करूँ। अरे अक्ल को सेहत के लिए इस्तेमाल करना, तामीर के लिए इस्तेमाल करना, तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल करता है? रही ये बात कि तू अपनी अक्ल को इतना ही अक्ल कुल समझ बैठा है, गलती पर है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे से मतलब बेहतर जानता है। जो वो कहता है वो ज़्यादा अक्ल पर मबनी है। अक्ल के पैमाने पर वो ज़्यादा सेहतमंदी से तुल सकती है, तुम्हारी बात गलत हो सकती है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे, चाहे तो तुम्हें अजाब दे। ये इशारा कर, यानी मेरी अक्ल ही कायनात में फरमा रवा नहीं है, इसके ऊपर एक सुप्रीम, एक सुपर गवर्नमेंट है जो चाहे तो अता करे, चाहे तो सजा दे। सजा और अता दोनों उसके कब्जे में। इसलिए कोई इंसान मैं अपने अक्ल के घोड़े इस बुनियाद पर दौड़ाता ही चला जाए कि चलो इस वक्त कोई मेख किसी के लगती है लगा दो, नहीं, उसे ये समझना चाहिए कि कोई बाला दस्त ताकत है जो कायनात को चला रही है। अगर मैं उसकी खिलाफ वर्जी करूँगा तो वहाँ से फिर कोई चीज़ टूटेगी जो अजाब बन के मुझ पर उतर आएगी, जिसका मेरे पास कोई हल भी नहीं और मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए डरो खुदा से, और हर वो काम जो रज़ा इलाही का है उसको मद्देनजर करो और उसके खिलाफ से आवाज़ फरमाया। हज़ूर की तबीयत पर जो मलाल आ रहा है बार बार, ये इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, वैसी बात करते हैं। फरमाया महबूब तुम कब परेशान होते हो? तुमको कोई हमने इनका चौकीदार बना के भेजा है? इसके बारे में हम तुमसे पूछने वाले क्या कि इसने ये काम किया है, तुम जवाबदार हो? नहीं, काम कराना तुम्हारी जिम्मेदारी में नहीं है, काम का बदलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, सही और गलत की तमीज करा देना तुम्हारी जिम्मेदारी। रब्बुका आलम बिमन फिस समावाति वल अर्द,
نہ صرف تمہارے ہی متعلق اللہ بہتر جانتا ہے، جو جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے سب کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے ایک اور مضمون چل نکلا، جو بات تو نصارائے نجران سے جو چلی آ رہی تھی وہ بار بار پھر وہ آئی ہے، یہاں اسی ٹاپک کی بات مکہ شریف کے کفار سے چل رہی ہے، اور مکہ شریف کے کفار سے بات چلتے ہوئے یہ ان مضامین میں سے ہے نا کہ جن کا تعلق اس سوال کے ساتھ بھی ہے جو کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کیا تھا معراج شریف کے سلسلے میں۔ تو کہا کہ یہ میری معراج کا ذکر جو ہے یہ کتب سماویہ میں موجود ہے، جن سے تم مدد لے کر مجھ پر سوال کر رہے ہو اور میرے راستے میں مشکلات کھڑی کر رہے ہو، میں تم سے یہ کہہ دوں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، میرے پروردگار کا یہ کہنا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ملنا یہ اس بنیاد پر مضبوط سکون ٹھہرا کہ جب یہ بات یہودیوں نے اور نصرانیوں نے سنی نا کہ جی معراج کی رات تمام انبیاء اور مرسلین علیہ السلام اکٹھے ہوئے، ان کو سرکار نے نماز پڑھائی، تو کہنے لگے اور تو کوئی پیچھے کھڑا ہو تو ہو، موسیٰ علیہ السلام کیوں پیچھے کھڑے ہوں، وہ طور پر نہیں گئے، اللہ سے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا وہ خدا کے بیٹے ہو کر وہ پیچھے کھڑے ہوں، کہا خدا کے بیٹے کا ٹائٹل تو یہ تمہارے اپنے کفریات کی اختراع ہے، جہاں تک یہی بات ہے تم دونوں جماعتیں آپس میں مل کے ذرا فیصلہ تو کرو۔ آج تو میرے ساتھ الجھے ہوئے تم ایک دوسرے کو سرٹیفائی کرنے لگے ہو، میرے خوف نے تمہیں ایک کر دیا ہوا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کل تک تو یہودی کہتے تھے کہ نصارہ بے دین ہیں اور نصارہ کہتے تھے یہودی بے دین ہیں، آج راتوں رات تمہیں کس دونوں نے ٹھیک کر کس نے دونوں کو ایک کر دیا اور ٹھیک کر دیا ہے؟ کل تک تو ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، نئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، کیونکہ جو کتاب کفر یا اسلام کا فیصلہ کرنے والی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، وہ چلے گئے، اس کے بعد تو نہیں اتری۔ اب یہودیوں تم بتلاؤ کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ تم ولد ناجائز کہتے تھے، آج اس کو اپروو کس طرح کرنے لگے ہو یہ بتلاؤ۔ جن عیسائیوں کو کافر کہتے چلے آ رہے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اسٹیٹمنٹ اس بارے میں نہیں تھی، اور آج تک جو اس وقت ببلیکل سائنسز ہیں وہ اس بات کی شہادت نہیں دیتی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو اس بنیاد پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، کہا یارو اگر کوئی نئی کتاب آئی ہوئی ہوتی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی اپروول کا کوئی نیا فیصلہ کر دیا ہوتا تو تم آج نئی رائے پر اور نئے نتیجے پر پہنچ گئے ہوتے، تو پھر تو یہ ریزنیبل بات تھی، معقول بات تھی، آدمی سمجھ سکتا تھا کہ یہ نئی رائے قائم کرنے کی وجہ یہ نئی وحی ہے۔ نئی وحی تو آئی نہیں، کل والی رائے کو آج تم نے کیوں چھوڑا، اس کی وجہ بتاؤ۔ عیسائیوں تم کچھ صحیح، لیکن تمہارے اوپر بھی نازل ہونے والی کتاب تو عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت آئی ہے، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا تھا پر اس کا حاصل یہی تھا کہ تمہارے نزدیک یہودی کافر تھے، بے دین تھے، منکر تھے، مرتد تھے، تو کل تک مرتد تھے، نئی کتاب تو آئی نہیں، جس کتاب کی روشنی میں تم ان کو مرتد کہتے تھے وہ کتاب تمہاری بغل میں ہے، تو اس کتاب کے بغل میں ہوتے ہوئے یا کل تم جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہو۔ اگر کل جھوٹے تھے تو ابھی جھوٹے ہو، اگر آج جھوٹے ہو تو پھر جھوٹے ہو۔ میرے خوف نے تم سب کو ایک کر دیا ہو، میرے ڈر کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے، وہ کرنا تمہارا آپس میں کٹ تو کوئی نہیں۔ آؤ تم یہودیوں اور نصرانیوں تمہیں بتلائیں، وہ پیچھے جو میرے کھڑے ہوئے یہ ایک خدا کا سرمدی دستور ہے، انبیاء علیہ السلام سارے ایک جیسے نہیں ہوئے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام تک کا خاص طور پر کیوں ذکر آیا ہے؟ کہا داؤد علیہ السلام کی زبور جو ہے نا، سام، یہ بھی تمہاری ان کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو زبور کو سام کہتے ہیں، PSLM سام، پی اس میں سائلنٹ ہے، سام بھی موجود ہے۔ تو اس سام کے اندر میری نبوت اور عظمت کا ذکر موجود ہے، داؤد علیہ السلام کا اس مناسبت سے خاص طور پر ذکر کیا۔
کہ اور اگر کچھ نہیں تو خاتم النبیین کے نام سے میرا ذکر تمہاری شام میں موجود ہے۔ میں ای مانا داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، وغیرہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں تو ان کا ذکر آ گیا تھا نا۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تو بعض نبیوں کو بعض میں پر فضیلت عطا فرمانے کے ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی گزر گیا نا، مگر دوبارہ ان کے ذکر کرنے کی کیا وجہ؟ یہ خصوصیت ہے ان کی۔ اس خصوصیت سے ذکر کیا کہ چونکہ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا اس میں بطور خاتم النبیین کے اور حضور کی فضیلت کبریٰ کا ذکر اس میں تھا، اس مناسبت کہا کہ میری وہ کتاب موجود ہے تمہارے پاس جس میں میری عظمت کا ذکر ہے، تم کیوں اس بے ایمانی میں شریک ہوتے ہو؟ بنا دشمن کو یار اپنا ہے دعویٰ کر لیاقت کا، مزہ تو جب ہے پیارے مدعی سے مدعا نکلے۔ آگے ایک جھٹکا جب لگایا نا اہل کتاب کو، یہ ایک اصول ہے، جب بہت سارے دشمنوں سے پالا پڑ گیا ہو جو آپس میں ایک نظریے کے حامی نہ ہوں تو ان کو جدا کر لینا، یہ بھی لڑائی کا ایک اچھا اصول ہے۔ وہ جیسا کوئی ایک جاٹ، ایک راجا، ایک وراثی، تینوں آدمی لے کے گلے پڑ گئے نا کسی آدمی کے، تو اس وقت اس نے سب سے پہلے وراثی سے نپٹا۔ انہوں نے کہا یہ دو تو میری برادری کے آدمی، اگر مجھے میرے گلے بھی پڑے تو کیا بڑی بات ہے، میری برادری کے مجھے مار لیں کوئی بات نہیں، لیکن تو ڈھول بجانے والا ہو کر مجھے میرے گلے کیوں پڑا ہے؟ اب وہ دونوں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے کہ ہماری تو برادری کا آدمی نکلا ہے۔ جب اس کو مار چکا نا، اس کی اچھی گل بنا چکا، تو پھر آپ جاٹ کی طرف متوجہ ہوا کہ راجا تو میرے راجا برادری کا آدمی، تو یہ میرا راجا ہو کر میرے ساتھ لڑا ہے، تو کیوں میرے ساتھ لڑا ہے؟ اب راج صاحب خاموش کھڑے ہو گئے کہ یہ میری تو برادری کا آدمی ہے۔ اب چودھری صاحب سے لڑائی ہوگی، اب چودھری صاحب کو مار پیٹ کے جب فارغ ہوا، میں کہا جو تو راجا تجھے بھی میں جانتا ہی ہوں۔ اب وہ تیسرے کو مار لیا۔ اب اگر کوئی بھی تھے نا، وہ اگر اس وقت وہ دانش نہ برتتا نا، یہ ایک جھوٹا سا اسٹینڈ ہے، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو ایک برادری ہے، قوم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اچھا انسان وہی ہے جو زیادہ متقی، خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کا عقیدہ زیادہ سچا ہے، عمل زیادہ سچا ہے۔ مگر اسے عمل جدا کر لیا نا، مار کامیاب ہو گئے۔ اب یہودی، نصرانی اور مشرکین تینوں جماعتیں اکٹھی ہوئی نا، جب ان سے دو دو ہاتھ نبٹ لیے، اب ان سے بات کی قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اب تم ان کو پکارو نا جن کو خدا کے بغیر خدا سمجھتے ہو، خدا کے مقابلے میں جنہیں خدا سمجھتے ہو۔ یہ وہی ایام ہیں جس زمانے میں کہ مکہ شریف میں قید سالی آئی ہوئی ہے، جو سرکار کے خلاف کرتے ہیں نا تو حالات ٹائٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بے ایمانوں کو مار پڑنا بھی یہ پرانا ہی دستور چلا آ رہا ہے، لیکن کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جو ہار مان جائے اور سمجھ جائے میری غلطی ہے، جو توبہ کر لے کامیاب ہو جاتا ہے۔ جناب وقت آیا، انہیں کتے کاٹ کاٹ کے کھائے، بلیاں کاٹ کاٹ کے کھائے، جن جانوروں کو وہ خود بھی ممنوع سمجھتے تھے وہ جانوروں نے کاٹ کاٹ کے کھائے۔ بالآخر حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ ہماری امداد کرو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار حضور کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کرانے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کون آئے؟ کفار مکہ آئے۔ کیوں آئے؟ دعا کرانے کے لیے آئے۔ خدا نے ان کے آنے کو برا سمجھا؟ نہیں، آنے کو نہیں برا سمجھا، ان کے اس عمل کو برا سمجھا جو حضور کی مخالفت میں وہ کیا کرتے تھے۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ کافر ضرور تھا، مگر سرکار کے تصرف کا اور سرکار کی برکت کا وہ منکر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو گئی۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا شان حضور کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے، آپ کی تفسیریں کہیں گی کہ کفار آئے اور بارگاہ مصطفی میں آئے اور دعا کی درخواست کی کہ قید سالی دور کرنے کے لیے دعا کی۔ معلوم ہوا آج جو کہتا ہے کہ اللہ کے کسی پیارے بندے کے پاس دعا کرانے کے لیے جانا
منع ہے، اس کی سوچ کتنی گھٹیا ہو گئی ہے کہ کافر تو کافر ہو کر اس درجے تک نہیں پہنچا کہ وہ کسی اللہ کے پیارے سے دعا کرانے کو حد تک سمجھے، تو یہ اس دیوار کو بھی اگر پار کر گیا جو کفار مکہ نے پار نہیں کی تھی، تو پھر اپنے ایمان کی تلاش جو خود ہی کرے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ایمان کہاں ہے. آئیے تو کہتے ہو کیا چیز ہے جو اللہ سے نہیں ملتی، تو وہ ولیوں کے پاس مانگنے جاتے ہو. ایک مولانا بزرگ آدمی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے کسی جگہ کسی بزرگ کے پاس، اور ایک مولانا تھے جا رہے تھے کسی جگہ اپنے دارالعلوم کی کلیکشن کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا میں اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں. میں کہا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی ہے. کہا وہ کیا چیز ہے جو اللہ سے نہیں مل سکتی جسے تم مانگنے کے لیے ایک بندے کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ چندہ ہے جو نہیں مل سکتا جس کو تم مانگنے کے لیے جا رہے ہو. اپنے ہوش آئی کہ یہ بھی تو ایک مانگنے کی چیز ہے جو کسی سے مانگنے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جانتے تھے کہ منشا کردگار یہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے مانگا جائے، خدا سمجھ کے مانگا جائے تو ممنوع ہے. اگر خدا سمجھ کے نہ مانگا جائے تو کیا وہ جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اللہ کریم نے خود نہیں فرمایا یا رسول اللہ ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مجھ سے مانگو، واستغفر لہم، اس کے لیے مغفرت مجھ سے مانگو. یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے مانگے میں جانوں تو یہ جانے. آپ کا کیا تعلق ہے سفارش کی؟ پیارے تو نہ معاف کرے تو ہم نہیں معاف کرتے. معاف کرنا تجھے خود ہے، تو محبوب کو کیوں کہتا ہے کہ تو ان کے لیے سفارش کر؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہتے وہ تو نبی کی مثال ہے. اب تم کوئی کام کرنا چاہو گے، کس کی پیروی کرو گے؟ نبی کی تو پیروی کرو گے. جو کام نبی کی بارگاہ میں ہوا ہے اسی طرح کا کام کرو گے نا. اس میں نبی کی خصوصیت کی بحث نہیں، نبی کی پیروی کی بحث ہے. چلو اگر یہی سمجھتے ہو کہ نبی نہ صحیح کہہ رہے، نبی کی مثال پیش کرتے ہیں. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، بارش نہ ہوئی، دیار پاک مدینہ کی بات ہے، سرکار کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، سرکار کے روضہ شریف کے پاس لا کے بٹھایا گیا. صحابہ کہنے لگے اے اللہ یہ تیرے محبوب کا چچا ہے، اس کی برکت سے ہم پر رحمت فرما. بارش ہوئی، لوگوں نے دیکھا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، اور آج وہ کتب معتبرہ میں حدیث موجود ہے. تو پتہ چلا اس میں نبی کی خصوصیت ہے، غیر نبی کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں جناب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی جو مر جائے وہ وسیلہ نہیں ہوتا. نہیں تو نبی تو مرے ہوئے موجود تھے نا، معاذ اللہ. ان کی زبان میں کہتا ہوں میرے نبی تو زندہ ہے. دنیا سے چلے گئے ہوئے کہ کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی وسیلہ سمجھا جائے تو سرکار کی قبر شریف جو وہاں موجود تھی، حضور کی قبر کے پاس ان کے چچا کو لا کے کیوں چھوڑا گیا؟ معلوم ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ وسیلہ نہیں بن سکتا، اس لیے زندہ کو وسیلہ بنایا. جو اس کا جواب سنو. مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے، بارش نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ شریف کی چھت میں سوراخ کرو، فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا، اس میں سوراخ کرو تاکہ حضور کی قبر شریف کے اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے. چنانچہ حضور کے حجرہ طیبہ کو چھت سے سوراخ کیا گیا. سوراخ کر کے کہا مولا کریم یہ جس تیرے پیارے کی قبر ہے نا، اس کی برکت سے رحمت کی بارش نازل ہو. بارش جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق یہ کام کرایا. چھت کیوں کھلوائی گئی؟ کا خاص طور پر جو قبر کے منکرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ قبر کا کوئی رشتہ ہے. اللہ 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 اللہ. اب اس سے جو بات پتہ چلی وہ کیا پتہ چلی کہ جو منکر تھے نا وسیلے کے،
ماننے پہ آئے تو پتھر کی مورتیوں کو خدا مان لیا، تو انکار کرنے پہ آئے تو سچے خدا کا انکار کر دیا۔ اب جس وقت مشکل میں پڑے نا تو مشکل میں خدا یاد آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 40-44 کی جنگ کے بعد مغربی ممالک میں تصوف اور بڑی کتابیں لکھی گئی۔ مشکل کے وقت خدا یاد آنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ بات آپ نے پہلے پڑھنی نہیں پڑی۔ 40-44 کی جنگ میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ مرتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، مکان گرتے رہے، آج بھی لندن میں بھی وہ آثار موجود ہیں اس وقت کے لگے ہوئے بم ہے موجود۔ یہ دوستوں میں ادھر دیکھنے کی جاری شکل دوستوں نے بتلایا، اور ایک دن کوئی ساتھی ہمیں لے کر بھی گیا تھا۔ شروع میں جب ہم آئے تو شیفورڈ بش کے علاقے میں وہ کہنے لگا کہ ایک مسجد ہے، اس کے لیے خطیب چاہیے۔ میں نے کہا مسجد دکھا دو تاکہ خطیب اس کی مناسبت سے لاگے۔ پڑھائی گھنٹے میں پھر آتا رہا، تو کیا ہوا ہے بھول گیا۔ میں نے کہا کیا ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا سیکٹری ہوں مسجد کا۔ کتنے عرصے سے ہی ہوں؟ 12 برس سے ہی ہوں۔ میں نے کہا مزہ آ گیا تیری سیکٹری شپ کا بھی، اور یہاں تیرے رہنے کا 12 برس ہوئے رہتے ہوئے، اور سیکٹری لگتے ہو مسجد کر اپنے محلے میں بھولے ہوئے۔ انگلستان کے رہنے والے کے لیے بھولنا بھی یہاں کے رہائشی ضروریات میں سے ایک چیز بنتی ہے۔ تو اس جگہ کوئی بم کی یہ عمارت جو گری بم کے لگنے کی آسان ہے، تو بم لگے، آدمی مرے۔ اب اس کے بعد تصوف کی یونیورسٹی تو کوئی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک دیکھیں کرسچنز میں بڑے بڑے صوفی پیدا ہوئے، خواہ کیسی بھی غلط ان کی سوچ ہوئی، لیکن خدا انہیں ضرور یاد آیا۔ مشکل کے ایام میں خدا یاد آنا انسان کی فطرت ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، تو یہ کافروں کی زندگی سے بھی نتیجہ لے، عیسائیوں کی زندگی سے بھی نتیجہ لے، اور محض انسانوں کی زندگی سے بھی یہ نتیجہ لے۔ میرے پاس بہت سارے وہ لوگ آئے جن سے پوچھا تمہارا مذہب کیا؟ ان کا مذہب کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ وہ مذہب کوئی نہیں، تعویذ کیوں لینے آئے ہو؟ کہا نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہے کوئی ہے۔ جب خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہے، تو پھر وہ میرے پاس تعویذ کیوں لینے آئے؟ تعویذ میں تو کم از کم اتنا عقیدہ ضرور ملتا ہے کہ خدا کوئی ہے، خدا کسی ذات کا نام ہے، اس نے کسی چیز میں کوئی تاثیر رکھی ہے، کام کسی جگہ ہے، کاغذ کسی جگہ ہے، اس پر چند فگرز لکھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی نفع یا خسارہ ہونا، یہ تو عقیدے کی کم بازی کرتا ہے۔ جب خدائی کو نہیں مانتے ہو تو تعویذ کو کہو؟ نے کہا نہیں پتہ ہے، چلتا ہے کہ کوئی ہے۔ تو محض انسان ہو کر کے بھی یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ مشکل کے وقت خدا یاد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بے سہارا ہو جائے تو اس وقت کوئی سہارا دینے والا ہے۔ اور اللہ کے بندو، جب کوئی سہارا نہ دے تو کوئی سہارا دینے والا ہے۔ خوشحالی میں اس سہارے کو پہچانو تاکہ تمہیں بے سہارا ہونے ہی نہ دے۔ آج کافر محبوب کبریا کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اگر کافر محبوب کبریا کے دروازے پر کھڑا ہے تو کلمہ پڑھنے والا کہے حضور کی بارگاہ میں جانا منع ہے، صبر کرنا منع ہے، تو پھر وہ کس کھاتے کا ہوگا؟ اگر یہ کافر ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آ بھی گئے ہیں تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے جو جانا ہی نہیں دیتا؟ میں ذاتی طور پر ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو گزشتہ 25 30 برس سے مکہ شریف میں رہتے ہیں لیکن مدینہ شریف میں نہیں گئے۔ ابھی کیوں نہیں گئے؟ ان کا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف جانا ہو تو مسجد نبوی کے ارادے سے جانا چاہیے، حضور کی قبر شریف کے ارادے سے نہیں جانا چاہیے۔ ہم جب ادھر جاتے ہیں تو خیال آ جاتا ہے کہ وہاں بھی دیکھیں گے اور چل کر کے وہاں فاتحہ کرنی پڑیں گے تو لوگ کہیں گے یا یہاں آئے تو فاتحہ نہیں پڑھا، اس ڈر کی وجہ سے ہم جاتے ہی نہیں۔ معاذ اللہ سمجھ کیا بزرگوں کی بزرگی اور کیا تمہاری پیروی کہ ساری زندگی حضور کے بغل میں رہ کے حضور کے پاس نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا من زارا بیت اللہ ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور میری زیارت کرنے نہیں آیا اس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ کافر ہو کر کافر ضرور ہیں مگر سرکار کے وسیلے کے منکر نہیں، سرکار کے پاس آئے۔ سرکار نے فرمایا اب تم ان خداؤں کو ذرا بلاؤ نا جن کو ساری زندگی خدا کہتے چلے آئے ہو۔ اگر آج تمہاری مشکل میں وہ کام آنے کے نہیں ہے تو ان خداؤں کو جا کے منڈیوں میں بیچو،
इन बेकारों को जाकर सीधे दीवारों पे लगाओ जहां वो काम दे। खुदा तो नहीं, ये तो पत्थर है, बेकार है, ज्यादा से ज्यादा तामीर का काम दे सकते हैं, ये काम तो करने के लिए नहीं। अल्लाह के फरमाया फला यमलिकुना कशफद दुर्रि अन्कुम वला तहवीला, ना तो ये खुद मुसीबत दूर कर सकते हैं ना मुसीबत को टाल सकते हैं, ना आने वाली मुसीबत का रास्ता रोक सकते हैं ना आई हुई को वापस कर सकते हैं, दोनों तौफीक इल्म नहीं है। और इन जमातों में एक कबीला वो था जो जिन्नों का पुजारी था, जो जिन्नों को खुदा कहते थे, जिन्नों को वो पूजते थे, वो मुसलमान हो चुके हुए थे। अब कुरान अजीम कहता है उलाइकल्लज़ीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु यरजून रहमतहु यख़ाफ़ून अज़ाबहु। वो लोग जिन्हें ये पूछते हैं, वो लोग जिन्हें ये पूछते हैं, ये यदऊना की ज़मीर मज़कूर इन माक़बल की तरफ जा रही है। उलाइकल्लज़ीना यदऊनहुम है असल में क़वाइद की रूह से, वो लोग जिन्हें ये पूछते हैं, यदूना की ज़मीर कुफार मक्का की तरफ जा रही है और जो अल्लज़ीना की तरफ लौटने वाली है वो हम माज़ूफ़ है। उलाइकल्लज़ीन यदऊनहुम, वो लोग जिन्हें ये लोग कुफार मक्का पूछते हैं वो क्या है, यब्तगून, ये मुब्तदा खबर मिल, ये इशारा मुशर्रह से उसू बदल मुदल मिलो मिलके मुब्तदा है और यब्तगूना इला रब्बिहिम ये उसकी खबर है। यानी वो लोग जिन्हें ये कुफार मक्का पूछते हैं वो क्या है, वो खुद वसीला तलाश करते हैं। अब अल्लाह ताला ने ये बतलाया कि वसीला अगर मेरी बारगाह में बना होता तो मैं मकाम मदा में उनका क्यों जिक्र करता। मकाम मदा में उनका जिक्र करना ये बात जायज़ होने की अलामत है, इसको अप्रिशिएट करना। चूँकि वो मुसलमान हो चुके थे ना, तो वो तलाश कर रहे थे कौन हो जो हमसे ज़्यादा करीब हो, उसके वसीले से अब भी ज़्यादा करीब हो जाए। अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमता, वो खुद वसीला तलाश करते हैं। एक तबका दौरे हाजिर के उलमा का जो मॉडर्न किस्म का है, उन्होंने ये माना करने की कोशिश की कि ये जो मुसलमान सुन्नी तबके के लोग औलिया अल्लाह को पुकारते हैं वो खुद कब्रों वाले एक दूसरे का वसीला तलाश करते हैं। अब इस एप्लीकेशन में खुदा का और उनका मामला है। पहली बात तो ये नाजिल हुई है कुफार मक्का के शान में। तो बुखारी शरीफ किताबुल खवारिज के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत अभी मौजूद है कि अंग्रेज़ी के दर्स में मैंने उसको रेफ़र किया था, अभी उसका जिक्र किया था मैंने। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि हमारे सहाबा की कम्युनिटी में उस आदमी को बदतरीन खलाइक, सारी मखलूक में से बदतरीन इंसान समझा जाता था कि जो काफिरों के हक में नाजिल होने वाली आयत को मोमिनों पर चस्पा करे। पहली तो बात यह है कि काफिरों के खिलाफ नाजिल होने वाली है, काफिरों के रद में नाजिल होने वाली है, इसको मुसलमानों के रद में इस्तेमाल करना ये कुरान अजीम की अनलॉफुल एप्लीकेशन है। पहली जवाब समझ में आ गया। दूसरी बात ये किस जगह लिखा हुआ है कि कब्रों वालों का कोई जिक्र है। यहाँ कब्रों वालों का तो कोई जिक्र नहीं इसमें। कब पुकारते हैं, कब पुकारना तो जिंदों को भी हो सकता है, मुर्दों को भी हो सकता है। ये पुकारने के माना में नहीं है। देखो मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है कुरान मजीद में, अक्सर व बेशतर यदूना माने याबुदूना है। जलालैन सारी उठा के देखिए, जलालैन को सारे मज़हब पढ़ते हैं, शिया पढ़ते हैं, सुन्नी पढ़ते हैं, वहाबी पढ़ते हैं, तमाम तबक़ात इसको पढ़ते हैं। सारे मुसलमानों का इसको पढ़ना इस बात की शहादत है कि ये किताब मुसलमानों में अलतवातर मकबूल है। उसके अंदर ही यहाँ इसके माना लिखा हुआ है यदूना माने याबुदूना, पूछते हैं। ये जिनको ये पूछते हैं, पूछना इनका तो गलत है, मगर क्योंकि कुफार मक्का उन्हें पुकारने का काम तो नहीं करते थे ना, उन्हें पूजने का काम करते थे। जिनको ये जिन्नात को ये पूछते हैं ना, वो जिन्नात अब कलिमा पढ़ चुके हैं और तलाश करते हैं वो कौन सा है जो हमसे ज्यादा करीब है, उसके सहारे लग जाएं कि हमारा बेड़ा भी पार हो जाए। मालिकुल मुल्क ने इनकी गलत रवी, इनकी कजरवी का जिक्र किया, उनकी रास्त रवी का जिक्र किया। जिनको ये झूठे खुदा समझ के पूज रहे हैं वो सच्चे खुदा के पुजारी हैं। और उनके पूजा का तरीका क्या है, जब किसी मंजिल पर पहुंच चुकते हैं तो देखते हैं हमसे आगे कोई है तो यार उसका हाथ पकड़ ले। आज तक पता है
کہ امام بناتے وقت اپنے سے اچھا آدمی تلاش کر کے کیوں امام بناتے ہیں؟ ایک آدمی کو امام بنانا چاہو محلے میں سے پکڑ کے اور کہا یار میں نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتا، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کوئی اور سبق پڑھتا ہے؟ کہا سبق تو وہی پڑھتا ہے لیکن آدمی اچھا نہیں۔ یار تم نے آدمیت سے کیا لینا ہے، تم نے تو نماز پڑھنی ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے اندر یہ سمجھی گئی ہے کہ صرف نماز کا سبق ہی نماز میں کافی نہیں ہوتا، نماز والے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ کون ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر اپنے عہد حیات ظاہری میں کس کو کھڑا کیا؟ جس کے متعلق امت کی اکثریت کی رائے یہ پوری امت سے افضل ہے، کیونکہ جس طرح کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس طرح کی تاثیرات مقتدی میں آتی ہیں، اس لیے لوگ 200 400 میل سفر کر کے اچھا آدمی تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ معراج کی رات سرکار جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں دیدار کے لیے، تو باقی نبیوں کے بیچ میں آ کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں مکہ شریف، تو کوئی مجھے ہوائی اڈے پہ گھیر لیتے ہیں لوگ، پوری دنیا کے ایک کلاس کے لوگ آئے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خیر یہ جی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو میں کہہ سکتا ہوں میں مکہ شریف جا رہا ہوں، یہ تمہارا سب کا اکٹھا ہو جانا کس مقصد کے لیے ہے؟ اصل بات یہ تھی، اس کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بحث کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصول شرع یہ ہے کہ جس طرح کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس طرح کی تاثیرات آدمی پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے اچھا آدمی دیکھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ اعلیٰ درجے کے مومن کے پیچھے نماز پڑھنے سے اعلیٰ درجے کا ایمان کار فرما ہونے کے امکانات ہیں، کسی بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان ضائع ہو جانے کے کبھی امکانات ہیں۔ اس لیے آج تک کہا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ تک دلی کرتے ہیں، اگر کسی کے جب پیچھے پڑھ لیتے گا تو ہمارا مالی طور پر کیا سمجھتے کیا نقصان ہے؟ معراج کی رات سارے نبی 1,24,000، دیکھو کمیٹی کے چند ایک ممبران ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں، کام بھی ان کا ہے، لیکن میں جب سے لے کر آیا ہوں کبھی پوری کمیٹی کے ممبران میری اطلاع کے مطابق کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو جب ایک کمیٹی کے 25-26 ممبران جو اسی محلے میں رہتے ہیں، اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور انہی کا انتظام ہے، ان بیچاروں کو دیر یا سویر سے بھاگ دوڑ کے الٹرنیٹولی آ کے کام کرنا ہی پڑتا ہے، اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جب اتنے آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو 1,24,000 کے لیے ٹرانسپورٹ کتنی انوالو ہوئی ہوگی، ان کو انفارمیشن فیڈ کرنے کے لیے، ایجنڈے پر دستخط کرانے کے لیے کتنے کتنے انتظامات ہیں جناب۔ یہ جس نے کام نہ کیا ویسے زبانی کہہ دیتے تو پھر تو آسان ہے، نہیں بڑا کام ہے، لیکن اس کو خدا بہتر جانتا ہے کہ محبوب کبریا کی آمد کے وقت نبیوں کو کس طرح اکٹھا کیا۔ تو سارے نبی ان میں کلیم اللہ ہیں، روح اللہ ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، کتنی منزلیں رکھنے والے، لیکن ان میں حبیب اللہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے آج سرکار کے پیچھے نماز پڑھی کہ وہ حبیب ہونے والا جو رنگ ہے نا، حبیب کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی برکت سے حبیب ہونے کا کرنٹ۔ یہ وجہ ہے کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ آج اس کفر کی دنیا سے توبہ ہو کر کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش بن گئے ہیں، اور وہ غلامی کا طوق گلے میں ڈال کے اس تلاش میں ہیں یار ہمیں سپیریئر ملے۔ کل تک وہ انفیریئر تھا مگر سرکار کی غلامی میں وہ آگے نکل گیا۔ اے ہم نشین و کوچائے عشق حجاز ہے، معبود جس گلی میں غلام ایاز ہے۔ کل تک کوئی سینئر تھا، آج کوئی سینئر۔ تو یہ نہ مردوں کے متعلق ہے اور نہ سنیوں کے رد میں ہے، بلکہ یہ کفار مکہ کے رد میں نازل ہوئی، اور اس باب میں نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ طبقے جنات کے پجاری تھے، جن جنات کو وہ پوجتے تھے وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ اس ڈھونڈ میں ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے جو ہماری منزل کو قریب کر دے۔ معلوم ہوا کہ وسیلے کی تلاش نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ جنوں میں بھی ہے، اور وسیلے کی تلاش عین منشاء کردگار ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عظیم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الی الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو،
اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم بھی دینا، یہاں وسیلے کے تلاش کرنے والوں کو سراہنا بھی، اور جو ان کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کا رد بھی کرنا. معلوم ہوا وسیلہ تلاش کرنا عین حسن ہے. اس وجہ سے جو وسیلہ تلاش کر رہے تھے ان کو سراہا گیا. اور کسی کو بھی اللہ کے سوا پوجنا یہ کفریات میں سے ہے. اس لیے گور سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پوجا کا تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کنڈم کیا گیا. مسلمانوں میں کوئی طبقہ اگر کسی ولی کی پوجا کرتا ہے، یہ آپ کی اطلاع میں ہوگا، میں نے اپنی زندگی کے 53 سال اسی سفر میں گزارے ہیں، میری اطلاع میں آج تک ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا نہیں، ان کانوں سے سنا نہیں، کسی کتاب میں پڑھا نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی طبقہ کسی ولی کا پجاری ہے، نبی کا پجاری ہے. نہیں، نبی اور ولی کو اللہ کے قرب کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور وہ عین قرآن سے ثابت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں، وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں. قرآن عظیم کا یہ ایک ایڈمریبل سٹائل ہے، قابل تعریف مدحیہ پہلو ہے. قرآن عظیم اس کو یولوجائز کر رہا ہے، اس کی تعریف کر کے سرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. اگر وسیلے کی تلاش قابل نفرت ہوتی ہے تو آگے اللہ تعالیٰ اس کی کنڈمنیشن کرتا، تردید نہیں کی، بلکہ کہا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور بے شک تیرے پروردگار کا عذاب جو ہے وہ ڈر کی چیز ہے. یعنی کوئی عذاب کو ہلکا نہ سمجھے. خدا عذاب دینا چاہے وہ عذاب نہ ہو، نہیں، اس نے ہونا ہی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامت ومعذبوها عذابا شدیدا. اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں. یعنی محض خاتمہ مطلوب ہے، ہلاک کر دیں گے، اور اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا مطلوب ہے تو پھر اس کو سزا دیں گے. علامہ نصفی نے ایک لمبی لسٹ تفسیر مدارک میں بستیوں کا نام لے کے کہ فلاں علاقے کو اسی طریقے سے ہلاک کیا جائے گا، فلاں پر اس طرح عذاب آئے گا، فلاں کو یوں مار دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. مگر اس سے کوئی مطلب متعلق نہیں. مطلب اس بات سے متعلق ہے کہ قیامت سے پہلے خاتمے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا طبی موت ہو سکتی ہے یا سزا کی موت ہو سکتی ہے. طبی موت نارمل حالات میں ہو سکتی ہے، خدا کی معصیت کی صورت میں عذاب کے بنیاد پر ہلاکت ہو سکتی ہے. وہاں یہ بات اللہ کے کاغذات میں لکھی پڑی ہوئی ہے. چونکہ قیامت کے منکرین کے سامنے یہ بحث چل رہی ہے، اس لیے قیامت کی طرف لے جانے والے وسائل کا ذکر کرنا کہ یہ ساری دنیا مٹا دی جائے گی، پھر ایک مردہ بنا دی جائے گی. اب ان کا پھر ایک سوال ہے. بحث تو چل رہی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے معراج کرائے جانے پر. انہوں نے کہا کہ یہ بات جو آپ نے معراج کی ہے یہ تو ہم نے دیکھی نہیں. حالانکہ دیکھی نہیں لیکن پرکھی تو ہے، جیسا کہ گزشتہ سبقوں میں بات کر چکا ہوں. اور کوئی بات بھی نہیں تھی نا، تو ایک بات پہ انہیں آ کر ہر حالت میں مان جانا چاہیے. وہ کیا؟ جب انہوں نے قافلوں والی حدیثیں پوچھی سرکار سے کہ اگر واقعی آپ بیت المقدس شریف سے ہو کے آئے ہیں تو بتلائیں، ہمارے کچھ قافلے تھے گئے ہوئے تھے، انہیں واپس آنا تھا، وہ کہیں آپ نے دیکھے؟ تو سرکار نے ایک ایک قافلے کا ذکر کیا. فلاں جگہ قافلے پر پہنچا تو اس طرح ایک اونٹ اس رنگ کا آگے آگے تھا، اس پر کجاوا جو پڑا ہوا تھا، اس پر اس کجاوے کا رنگ یہ تھا. حالانکہ رات کا پچھلا حصہ ہے، مہینے کی آخری تاریخیں ہیں، چاند ہے نہیں، سورج ہے نہیں، روشنی ہے نہیں، تو اندھیاری رات میں کجاوے کا رنگ بدلانا، اونٹ کا رنگ بدلانا، اس کا آگے آگے ہونا. فلاں جگہ قافلہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھا، اس کے پاس پانی پڑا ہوا تھا، وہ پانی لے کر میں نے پیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پوچھا وہ آئیں گے کب؟ اب یہ جگہ وہ ہے جس جگہ کافر کو ہر حالت میں تسلیم کر لینا چاہیے. گزری ہوئی بات کی اطلاع تو تک تخمینے سے ہو سکتی ہے، لیکن آنے کے بارے میں وہ کب آئے گا؟ سرکار بڑا فلاں وقت آئے گا، نہ آؤ دیکھا نہ تو اپنا فلاں وقت آئے گا. اب اس میں ممکن ہے آدمی بھیج کے وہ کہہ دیں کہ نہیں آنا اس وقت، راستے میں کوئی حادثہ بھیجا جائے نہ آ سکے، راستہ بھول جائیں کہ دیکھیں اور چلے جائیں. نہیں، آنے کا وقت بتلا دیا. اور اس ضمن میں کفار نے یہ بات بھی پوچھ لی کہ اگر بیت المقدس بتائیں گئے، بتائیں کھڑکیاں کتنی، روشن دان کتنے، وغیرہ وغیرہ، اس کے ناپ تول کتنے.
یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس مسجد میں غالباً 10 سال کے ہیر پھیر میں ہو رہے ہیں مجھے خطابت کرتے ہوئے. اگر آپ مجھ سے یہی پوچھ رہے کہ اگر آپ فی الواقع آپ اس کے خطیب بتائیں کھڑکیاں کتنی ہیں تو میں بالکل گنے بغیر نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں یہاں خطیب کے طور پر ہوں. اگر میں پلمبر کے طور پر لگا ہوا ہوں تو ممکن ہے مجھے گننے کا موقع ملے، یا انجینئر کے طور پر میں نے کام کیا ہو، اس کا نقشہ بنایا یا نقشہ باز کرایا ہو. جبکہ میں خطیب ہوں، مجھے کھڑکیوں کی گنتی سے کیا تعلق؟ تو سرکار بنا کھڑکیاں کتنی، روشن دان کتنے، دروازے کتنے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام صاحب بخاری شریف کا متن ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں. ان کے اس سال سے مجھے بڑا اضطراب ہوا. اضطراب سے ہی دور حاضر کے منکر طبقے کے لوگ کہنے لگے نبی کو پتا ہوتا تو بے قراری کیوں ہوتی؟ کہا بے قراری کی بےہودگی کی وجہ سے ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، دیدار کی غرض سے جا رہا ہوں. تو جب کوئی اس خوشی کے عالم میں جا رہا ہوں، اسے کیا پتا ہوتا ہے کہ کوئی دن ہے کہ رات ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس وقت اٹھا کر کے بیت المقدس شریف کو میرے سامنے رکھ دیا. اس سامنے رکھنے سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو اٹھا کے کیوں لایا گیا ہوتا. سنو اس کا جواب. جب اٹھا کے لایا گیا مکہ شریف میں ابو جہل کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. ابو لہب کو نظر آیا؟ یقیناً نہیں نظر آیا. ولید کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. عتبہ کو، شیبہ کو، یہ جتنے کفار تھے نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. اور مومنوں میں سے ممکن کسی کو نظر آیا ہو؟ صدیق اکبر کو نظر آیا؟ نہیں آیا. فاروق اعظم کو نظر آیا؟ نہیں آیا. عثمان غنی کو نظر آیا؟ نہیں آیا. مولا مرزا کو نظر آیا؟ نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اشرف مبشرہ کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. کیا مطلب؟ یعنی بیت المقدس شریف چل کے آیا، مکے میں پہنچا، لیکن وہاں پہنچ کر کے بھی غیب ہی کے پردے میں رہا. اسی کو نظر آیا جو غیب جانتا تھا. جو غیب نہیں جانتا تو اس کو نظر نہیں آیا. یہ غیب جاننے کی دلیل بنتی ہے، غیب کے انکار کی دلیل بنتی ہے. بخاری شریف کا متن ہے، کوئی ماں کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا. کہتے ہیں پھر جانتے ہی تھے تو لانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ لانے کے کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دل جب طے ہوا تھا کہ ہوا 1 مہینے برقی راہ صبح کے وقت ان کو اڑا کے لے جایا کرے گی اور 1 مہینے برقی راہ شام کے وقت اڑا کے لے جایا کرے گی. اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کا ملک بڑا ہو اس کی ٹرانسپورٹ بھی زیادہ تیز رفتار ہو کہ معاملات کو مینیج کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے. غدوها شہر ورواحها شہر، قرآن کی شہادت ہے. اب جو یہ طے ہوا کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ پوری روئے زمین کے بادشاہ ہیں، نبی تو صرف بنی اسرائیل کے ہیں، بادشاہ روئے زمین کے ہیں، اس لیے ایک طبقے کے لیے وہ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، دوسرے طبقے کے لیے وہ ایک فرمانروا حاکم اور بادشاہ ہیں، مگر نبوت کی شان بطور نبوت کی شان کے ہے، مگر ان کا لا ان کے لیے بطور نبی کے اپلیکیبل نہیں ہے. تو جتنا ملک بڑا اتنی ٹرانسپورٹ زیادہ تیز رفتار ہے. مگر محبوب کبریا کی باری آئی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرا محبوب پورے عالمین کا نذیر ہے، چونکہ اس کا پریسکرائبڈ ایریا بہت زیادہ ہے، اس کی جورسڈکشن بہت بڑی ہے، اس کا ریلم بہت وسیع ہے، اس کا قلم رو اتنا بڑا ہے کہ ایسی ایسی جگہ بھی سے جانا جہاں ہوا نہیں جاتی. واہ، اس کو بھی ہوا بطور سواری کے دی جا سکتی ہے، مگر سائیاں ٹھوکراں کھاندہ خیال تھے جتے پہنچ نہ لگ دی ہوا دی. محبوب کبریا نے اس جگہ بھی جانا جہاں ہوا نہیں جا سکتی. پھر کیا طریقہ ہو؟ فرمایا یہ طریقہ بدل دیتے ہیں. یہ ضروری نہ ہوگا کہ جس جگہ کو دیکھنا ہے اس جگہ محبوب جائیں، بلکہ جگہ کی ڈیوٹی ہے وہ اٹھ کر وہاں آ جائے جہاں معلوم بیٹھا ہوا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کا متن ہے، ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقہا و مغاربہا. اللہ نے حکم دیا تو زمین میرے لیے سمٹ گئی، میں اس کے مشارق و مغارب کو بیک وقت دیکھ رہا ہوں. یہ زمین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سمٹ کے میری بارگاہ میں آئے. چنانچہ قبا شریف کے اندر جب پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام مسجد قبا کے نام سے آج مشہور ہے، اور اس کے پچھواڑے میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی نانی صاحبہ کا گھر ہے، جہاں بدقسمتی سے آج پرائمری اسکول بنا ہوا ہے. یہ مقامات مقدسہ میں ایک جگہ سمجھی جا رہی تھی، اور 1300-1400 برس تک لگاتار
وہ مقام مقدس کے طور پر زیارت کی جاتی رہی، مگر آج بدقسمتی سے جہاں اور حرمتیں پامال ہوئی ہیں وہاں یہ حرمت بھی پامال ہوئی ہے کہ اس جگہ کو اکھاڑ کے وہاں پرائمری اسکول بنا دیا گیا ہے، اور وہ مقدس طلبے جس شہر میں برہنہ لگتے رہے اور خاک کے ذرے عرش اعظم سے زیادہ عظیم سمجھے جا رہے تھے، ان کو لے کر کے بچوں کی ٹوائلٹ بنا کر تو ان حرمتوں کو پامال کیا گیا۔ اس مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تو ہمارے بزرگوں کے علاوہ شبلی نعمانی جو دوسرے طبقے کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی سیرت کے اندر بھی لکھا ہے، سیرت النبی کے اندر بھی لکھا ہے، باقی کتابوں نے لکھا ہے کہ جو سوال اٹھا کہ اس وقت مسجد بنانی ہے، قبلے کا رخ متعین کرنا ہے، مکہ شریف والے کعبے کو حکم ہوا کہ سیدھا محبوب کبریا کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہوگا، تو چونکہ بیت المقدس شریف چل کے آیا تھا اس لیے مکہ شریف والے کعبے کو بھی چل کے آنا پڑا۔ اور اس پر امام شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی وقت کعبہ کسی ولی کے طواف کے لیے جائے تو کیا ممکن ہے؟ شامی کے متن کے اندر لکھا موجود ہے، جو شامی شریف فقہ حنفی کی بہت برترین کتاب ہے، اپنے اور بیگانے سارے اسے فتویٰ دیتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہاں کعبہ شریف اگر کسی کے طواف کے لیے جائے تو جا سکتا ہے۔ کہا کس طرح؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دونوں قبلوں کا آنا، بیت المقدس کا آنا بھی ثابت ہے اور کعبہ شریف کا، مکہ شریف والے کعبے کا آنا بھی ثابت ہے۔ تو نبی کے لیے جو چیز معجزے کے طور پر ثابت ہوتی ہے، کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ، جو چیز معجزے کے طور پر ولی کے نبی کے لیے ممکن ہو وہ کرامت کے طور پر اس کے امتی ولی کے لیے ممکنات میں سے ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے نبی کے لیے قبلے اٹھ کے آئے ہیں اس لیے کسی ولی کے لیے قبلہ اٹھ کے جائے تو عین ممکنات میں سے۔ لیکن اس پر حضرت علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جس وقت کہ وہ قبلے اٹھ کے گئے تھے تو بیت المقدس شریف پیلسٹائن میں تھا کہ نہیں تھا؟ کیا جس مکہ شریف سے قبلہ اٹھ کے گیا تھا مدینہ شریف حاضری دی تھی اس وقت مکہ شریف قبلہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا دونوں قبلے وہاں بھی موجود تھے اور حضور کی بارگاہ میں بھی موجود تھے۔ کہا حاضر ناظر جس کو کہتے اس میں کیا مشکل پیش آتی ہے؟ کہا سمجھے کہ روزے شریف میں موجود ہے تو پھر یہاں کون آیا ہے؟ اگر یہاں مانے وہ آگے پھر روزہ شریف تو خالی رہ گیا۔ کہا اگر محبوب کبریا کی بارگاہ میں پتھروں کا بنا ہوا کعبہ اٹھ کے آ بھی جائے، ادھر بھی موجود رہے اور ادھر بھی موجود رہے، کوئی امر مانے نہ ہو، تو جس نبی کی بارگاہ میں آنے والے کو یہ قوت ملی ہے اس نبی کی اپنی بارگاہ کی کیا قیمت ہے؟ اللہ اللہ سبحان۔ اب انہوں نے یہ مناظر دیکھنے کے بعد یہ سوال اٹھایا کہ اب یا رسول اللہ، یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمیں خود کوئی نشانی دکھلا دیں۔ یہ نشانیاں تھوڑی تھی۔ جب یہ پوچھا کہ وہ قافلے کب آئیں گے، فلاں فلاں دن آئیں گے، فلاں وقت آئیں گے۔ جناب اب یہ مسئلہ علم کا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں دو دھڑے ہو گئے۔ ایک دھڑا ہے کہ کسی طرح کو ایسی بات نکلے کہ ثابت ہو جائے اس کو پتہ نہیں تھا۔ یہ کس کی سوچ ہے جناب؟ ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ کی، عتیبہ کی، شیبہ کی، ولید کی، ابو سفیان کی، اور بڑی چوٹی کے جو منکرین تھے ان کی سوچ ہے نا۔ سوچ کیا تھی؟ کہ کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ ثابت ہو جائے اس کو پتہ نہیں تھا۔ بات بولے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی؟ کہاں بیٹھے ہو؟ کیوں آپ کے چہرے مجھے جواب نہیں دے رہے؟ کیا سوچ کیا تھی؟ کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ پتہ چلے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا۔ پر یہ سوچ کس کی تھی؟ کافر کی۔ کیا وجہ آج سے 1400 برس پہلے یہ کافر کی سوچ تھی، آج مومن کی سوچ کیوں ہو؟ یار سوچنے والی بات تو ہے۔ یہ سوچ تو کافر کی تھی، یہ ورثے مگر ملے تو کافر کو ملنی چاہیے۔ اس کا پروگرام کیا تھا؟ وہ سرکار کا انکار کرنا چاہتا تھا۔ یار جس کا پروگرام تو نبی کا انکار کرنا ہے نا، اس کی یہ سوچ ہو کہ نبی کو پتہ نہ ہو، اس کے تو کام کی بات ہے۔ یہ جس کو تو نبی کا انکار کرنا ہے اس کے تو کام کی بات ہے کہ نبی کو پتہ نہ ہو۔ جس نے نبی کو ماننا ہے اس کی عمارت کو یہ مٹیریل کہاں لگے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی صاف ستھری بات ہے۔
جو تو نبی کا منکر ہونا چاہتا ہے، جو تو نبی کا انکار کرنا چاہتا ہے، اس کے تو مقصد کی چیز ہے. کتنی بری بات ہے یار، دارا بودنو حب سکندر داشتا، ووٹ اور کی طرف دے رہا ہے، کنویسنگ اور کے لیے کر رہا. سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس کا نام تو کسی طرح بھی اسلام اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا. لیکن صدیق اکبر کی کیا سوچ ہے؟ خدایا کوئی ایسی صورت بنے کہ نبی کا علم ٹھیک نکلے. مطلب ہے میرے پروردگار، جس طرح تیرے محبوب کی زبان سے نکلی ہے اسی طرح پوری ہو، تاکہ کافر کو ماننا پڑے کہ نبی کو غیب کا علم ہے. عثمان غنی کو بے قراری ہے. مولا کریم تیرے محبوب کی عظمت کو منوانے کے لیے بڑے جتن لگائے ہیں. مولا کریم یہ بات کسی طرح ثابت ہو جائے کہ تیرے نبی کو پتا ہے ہر معاملے کا. اب تمام جتنی مسلم کمیونٹی ہے سب کے اندر کیا لہر ہے؟ خدا کرے نبی کا علم ٹھیک نکلے. کافر جتنے ہیں ان کی کوشش کیا ہے؟ خدا کرے نبی کا علم غلط نکلے. نبی کے علم کے ہونے اور نہ ہونے پر دو دھڑے ہیں، ایک مومنوں کا ہے، کافروں کا ہے. مومنوں کا علم کو ثابت کرنے کے لیے، کافروں کا علم کا انکار کرنے کے لیے ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں آپ کو کس طرف ہونا چاہیے. ہے کوئی اس میں کسی سے مشورے کی بات؟ اب جناب جو وقت بتلایا ہے سورج کے نکلنے کا یا سورج کے غروب ہونے کا، جو بھی وقت بتلایا ہے، کافر کہتے ہیں وہ سورج نکل آیا، ابھی قافلہ نہیں آیا، ابھی سورج والی انگلی نیچے نہیں گئی، وہ قافلہ بھی آ گیا ہے. یعنی کافر کے آخری سانس تک یہ کوشش رہی کہ نبی کا علم ثابت نہ ہو، لیکن نبی پاک کے غلاموں نے ساتھ ساتھ کہا جانا کہاں ہے، جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کرے، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کرے. ان قافلوں والی حدیثوں پر حضرت علامہ زرقانی نے زرقانی شرح معابل الدنیا میرے پاس موجود ہے، حوالات لگے ہوئے ہیں، جو دیکھنا چاہے تفصیل سے دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اب اتنے معاملات دیکھ چکنے کے بعد یہ قوم کہتی ہے کہ آپ جناب ایسے کریں کہ اگر سچے نبی ہیں نا تو خدا سے کہیں خدا مکے سے سارے پہاڑ اٹھا دے، یہاں چشمے بہ نکلیں اور کھیتیاں ہو جائیں، باغات ہو جائیں، کھیت لہلہانے لگ جائیں، سبزے کے تودے لگ جائیں، بہاریں بپھرنے لگ جائیں، دشت و دمن پھولوں سے لدے کھڑے ہوں، بلبل چہچہا رہے ہوں، پپیے کوکو کر رہے ہوں، کوئل ہائے ہائے کرتی نظر آئے، لبے جو عاشق بیٹھے ہوئے ہوں، جام و سبو چل رہے ہوں اور جام و سبو کی ٹھنکار میں تیری نبوت کے مسئلے پر غور کریں. اور ظالموں یہ تمہارے مقصد کی چیز ہے، تم نبی سے اس طرح مطالبہ کر رہے ہو جیسا کہ کسی کو کچھ دینے لگے ہو. اللہ کے رحمت ہے سنو، ہم سے آیات طلب کرنا آسان ہے مگر یہ پتہ نہیں کہ اس کی کاسٹ کیا آتی ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ مسئلہ بڑا سستا سا نظر آتا ہے، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ نشانیاں مانگنے کی قیمت کیا ہے. جس قوم نے آج تک نشانیاں مانگی ہیں نا اس کو ایک چیز مد نظر رکھنا پڑی ہے کہ نشانی جو ہے یہ ایک طرف ماننے کا سامان ہے، دوسری طرف خطرے کا آخری الٹیمیٹم ہے، آخری انتباہ ہے. کس طرح؟ اگر مانا تو فبہا، نہیں تو رگڑا. سمجھو گے نہیں؟ یہ اس طرح کی بات ہے جیسا کہ کوئی کسی کے گھر منگنی کے لیے جاتا ہے نا، رشتہ چاہیے تو وہ لے لے کے فروٹ کھانا شروع کر دیتا ہے، تحفے جتنے لاتے ہیں وہ پینا شروع کر دیتا ہے، جو نذرانے لاتے ہیں وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. 2-4 سال متواتر کھانے پینے کے بعد اخیر کہتا نہیں دیتا. لوگ اس کو بے ایمان کہتے نہیں کہتے، ہمارے دینا کی تو کھانا کی ہے. صحیح یار یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نشانیاں مانگتے ہو، نشانیاں مل جانے کے بعد ایمان نہیں رہتے، جاتے کیوں ٹھہر جو تمہاری ایسی تیسی. مثلا اس کا ذکر آ کے قرآن مجید کرتا ہے کہ قوم سمود نے کہا حضرت صالح علیہ السلام سے اگر اپنے آپ کو سچا نبی منوانا چاہتے تو کوئی نشانی لاؤ. کہا نشانی مانگو. کیا مانگتے؟ ان کا نشانی یہ ہے یہ پتھر پھٹے، بیچ میں سے اونٹنی نکلے. سبحان اللہ، غور کرو. بے ایمانی کی صلاح ہو تو کون کوئی کسی کو منع کر سکتا ہے؟ پتھر پھٹے
बीच में से ऊँटनी निकले, ऊँटनी गेबन हो, उसी वक्त बच्चा जने, उसी वक्त दूध पीने लग जाए। सुभान अल्लाह। मुतालबात की भी कोई हद है। अब पत्थरों से ऊँटनियां कब निकला करती हैं? ऊँटनी से ऊँटनी निकले भी तो है बात, उसके लिए जो टाइम चाहिए वो हो तो है बात। एक न मानने की सलाह है। अब जब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला की बारगाह में दरखास्त की, पत्थर फटा, उनके मुताबिक ऊँटनी निकली, जो वो चाह रहे थे वो पूरा हुआ। अब पूरा हो चुकने के बाद हुक्म ये हुआ कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानियों में से है। पानी पीना इसने, लेकिन जब तक ये पानी पी के फारिग ना हो ना, उस वक्त तक शहर के पूरे जानवरों में से किसी को पानी नहीं पिलाना। एक ही जगह थी पानी की। अब जनाब वो पानी पिए, पानी वो सारा पी जाए, अल्लाह की निशानी जो थी। हाँ? वो कई साथी बड़े नेक होते हैं, लेकिन जितने नेक होते हैं उतने खाने के बड़े धनी होते हैं। अल्लाह की निशानी को इस तरह के खाने पीने की आदत होती है, फिर वो सारे शहर का पानी पी जाए। अब वो डरने लगे, उन्होंने कहा यार ये अल्लाह की निशानी सही, पर ये बड़ी महंगी पड़ती है। उन्होंने फिर आकर के सालिब बिन कैदार ने उसकी कोंचे मार दी। कोंचे जो मारी तो अल्लाह ताला का उन पर अज़ाब आया। उसका एग्जाम्पल परवरदिगार ने पेश किया। कहा जितने भी साबका निशानियां मांगने वाले थे ना, उन्होंने निशानियां मांगी हैं, लेकिन फिर वो सीधे रास्ते पर नहीं आए, तो फिर उसके बाद फिर दूसरा स्टेप ये होता रहा कि उन सबका खात्मा कर देते रहे। हमने तेरे मुतल्लिक़ ये फैसला किया, मा कान अल्लाह युअज़्ज़िबुहुम तफ़ीहिम, ऐ प्यारे जब तक तू इस कौम में मौजूद है, हमारी रहमत इस बात को गवारा नहीं करती कि हम इन पर अजाब भेजें। करे कहर दी नजर ये रब सोना, अगू शर्म रोजे बल्लू आम। कितना खूबसूरत मिसरा है। करे कहर दी नजर ये रब सोना, अगू शर्म रोजे बल्लू आम। ये मामू जब तक तेरा डेरा इस जान में मौजूद है, उस वक्त तक हम आजाद नहीं भेजना चाहते। ये जो निशानियां मांग रहे हैं, ये अपने खात्मे का इंतजाम कर रहे हैं। वमा मनअना अन नुरसिल बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहा अल-अव्वलून। हमें निशानियां भेजने से किसी ने मना नहीं किया, कोई रुकावट नहीं, सिवाय इस बात के कि पहले लोगों ने उनको झुटलाया है। बस झुटलाया तो गए। उसकी मिसाल आतैना समूदन नाक़तन मुबसिरा, हमने कौम समूद को, यानी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है कौम समूद। ये कौम आद की सब कास्ट थी। जो हूद अलैहिस्सलाम के दौर में जिस कौम को अजाब हुआ था, उस कौम का एक हिस्सा यहाँ आकर के आबाद हुआ था। उसमें से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। का लोगों की आंखें खोलने के लिए हमने उनको ऊँटनी दी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने जुल्म किया। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, जो निशानियाँ भेजा करते हैं वो डराने के लिए भेजा करते हैं। वो निशानी जहाँ पहचान का जरिया होती है, वहाँ खुदा के गज़ब की अलामत भी होती है। क्यों? कि वो आखिरी स्टेप होता है। अगर उसको नहीं माना तो फिर गए। आज तक जिस कौम ने निशानी मांगी फिर सीधा नहीं हुआ। फिरौन ने मांगी थी निशानियां, जुओं का अजाब आया, मेंढकों का अजाब आया, खून का अजाब आया। लेकिन जब अजाब आता है तो आकर फिरौन अपनी पूरी कौम को लेकर के आता है कि अल्लाह इनकशफ्त अन्ना रिज़्ज़ा, अगर ये मुसीबत दूर कर दो ना, लनुमिनन्ना लका व लनुरसिलन्ना मअका बनी इसराइल, अगर आप ये मुसीबत दूर कर दें तो हम आप पर ईमान भी ले आएंगे, बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। मालूम बनी इसराइल का की आज़ादी का मुतालबा बुनियादी तौर पर मौजूद बहस था, और मूसा अलैहिस्सलाम उसके दाई थे, इसलिए उनको खुश करने के लिए वो मुतालबा मंजूर करने का ऐलान करता है। लेकिन फिरौन होकर इस बात का मुनकिर नहीं है कि नबी के पास जाया जाए तो मुसीबतें हाल होती हैं। 9 मरतबा आया, 9 मरतबा दुआ की और 9 मरतबा मुसीबत चली। ये आखिरी निशानियाँ थी जो मांगता रहा, मिलती नहीं ना। लेकिन आखिर हुआ क्या? वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन मा अंतुम तंज़ुरून, आखिर रगड़ा लगा दी, उनका बेड़ा चट कर दिया। तो ए मक्के वालों, तुम भी महबूब किबरिया को निशानियों के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर वो दिखलाई ना, तुमने कलिमा नहीं पढ़ना जिद में आके, और हमने तुम्हें रगड़ा लगाया, पकड़ नहीं छोड़। लेकिन वो हमारा कानून टूटता है जो हमने महबूब से वादा किया, महबूब जब तक तुम मौजूद हो कौम पर अज़ाब नहीं भेजेंगे।
اے پیارے اب ان سے بھی زیادہ الجھنے کی کوئی بات نہیں، تیرے رب نے تجھے کہہ نہیں دیا ہوا کہ تیرا رب لوگوں کو گھیرنے والا ہے، جائیں گے کہاں؟ جو کچھ ان کا جی چاہتا ہے کر کے دیکھیں، حساب ان کا وہ بنائیں گے دنیا یاد رہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس سے سابقہ ڈالا ہے۔ یتیم سمجھ کے الجھے، ایک ماں کا تنہا بیٹا سمجھ کے انہوں نے پنجان لایا ہے، اپنے باپ کا ایک یتیم مرحوم باپ کا بیٹا سمجھ کے تنہا سمجھ کے یہ گلے پڑے ہیں، ان کو نہیں پتا بھیجا کس نے۔ ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ تیرا رب سب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ معراج کی بات جو سب موضوع سخن بنی ہے، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، ہم نے یہ جو معراج آپ کو کرائی ہے یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، کیونکہ کچھ حالات کے بدلنے سے اس نتیجے پر پہنچے تھے چلو یہ پلہ بھاری نظر آ رہا ہے اس پہ ہی چڑھ جاؤ۔ ہم نے یہ معراج کرائی جس میں غیر معمولی عظمتوں کا راز ہے، غیبوں کے انبار ہیں، سب انبیاء پر برتری کا درہ امتیاز ہے، عرش اولیٰ پر جلوہ فروز ہونا ہے، حضور کردگار سرفراز ہونا ہے، تاج سروری پہننا ہے، محبوبیت کا جوڑا پہن کر کے بزم کائنات کو سجانا ہے، یہ غیر معمولی عظمتوں کے اعلانات، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو پوری بزم موجودات میں آپ کی برتری کی شہادت بنتی ہیں۔ تو آپ کی غیر معمولی برتری پوری کائنات میں یکتائی و بے ہمتائی کا اعلان، یہ ہر ایک کو موافق نہیں پڑے گا، تو کہیں گے ہمارے جیسا آدمی ہو کر کتنی برتریوں کا مدعی ہے۔ کہ یہ بنائی ہم نے آزمائش، جو اس آزمائش میں پورا اترا نا وہ فرسٹ آ گیا، اور خوش نصیبی نبی پاک کے یار غار کی، جن کے سامنے سرکار نے خود بیان کیا، ان میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہوئے، کہ ہم کس طرح مانے کہ راتوں رات جا کے کو واپس آ سکتا ہے، کس طرح مانے آسمان پر جا سکتا ہے واپس آ سکتا ہے۔ مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے لگے کفار کہ آگے تو وہ نہیں مانتا تھا کہ یہ غلط باتیں کرتا ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج تو اسے ماننا پڑے گا، کیوں کہ دنیا کے کسی جمع تفریق کے اصول سے بھی یہ بات باور کرنے کے قابل نہیں کہ راتوں رات کو یہاں سے مکہ شریف میں پیلسٹائن میں جا کر بیت المقدس شریف سے راتوں رات واپس آ سکتا ہے، تو آج تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ بات غلط کرتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو راستے میں کفار گھیر لیتے ہیں اور گھیر کے کہتے ہیں آج تیرے صاحب نے ایک ایسی بات کہی ہے جو تو بھی مانے گا کہ غلط کہتا ہے۔ کیا کہی؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے میں راتوں رات گیا ہوں بیت المقدس شریف سے ہو کے راتوں رات واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے اپنے منہ سے کہی ہے نا تو یہ تو بیت المقدس سے راتوں رات واپس آنا نا، اگر کہیں آسمانوں سے پرے گیا ہوں راتوں رات واپس آنا تو میں مانوں۔ وہی تاریخ ہے حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہنے کی، کہ تصدیق کرنے میں ایسا جوان ہے کہ وہ تو بیت المقدس کے دھندے میں پھر رہے ہیں کہ وہاں سے راتوں رات واپس آ سکتا ہے کہ نہیں۔ کہا انہوں نے اگر منہ سے کہا ہے نا کہ میں گیا ہوں تو پھر یہ بیت المقدس قریب ہے، آسمان سے بھی کہیں پرے گیا ہوں تو میں مانوں، جاؤ اپنا کام۔ ماننے والے یوں مانتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ سب کچھ دیکھ لیتے تو بھی نہیں مانتے۔ فرمایا کہ ایک تو ہم نے یہ بھی آزمائش بنائی ہے معراج شریف، یہ بھی ہر آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اور ہر آدمی نہ مانے، سچے ایمان والا ہی مانے۔ اور دوسرا شجرہ ملعونہ، یہ جو تھور ہے نا اس کا نام شجرہ ملعونہ، تھور، یہ جو کانٹوں والا درخت ہوتا ہے اپنے ملک میں کثرت سے ہوتی ہے، اور پنجاب کے جنگلات میں ویران علاقوں میں بھی بڑی کثرت سے ہوتی ہے۔ حضور فرمایا یہ دوزخ کا درخت ہے۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھو کیسی آپ متضاد باتیں کرتا ہے، کانٹریڈکٹری قسم کے بیانات دیتا ہے۔ تھور انتہائی ہری ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ جہنم میں تو ہر جگہ آگ جل رہی ہے، تو آگ میں تھور پھر ہو کس طرح سکتی ہے کہ یہ ہری ہے وہ آگ ہے، آگ کو جلانے کی عادت ہے، اس کو ٹھنڈ کی اور پانی کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار عالم نے بتلانا چاہا کہ یہ کوئی تمہارے قیاس کے مطابق نظام چل رہا ہے۔ سمندر نامی ایک کیڑا ہے، جو کیڑا اس آگ میں پیدا ہوتا ہے جو 100 برس متواتر جلتی رہی ہو، اور اس کیڑے کے متعلق ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ترکیہ میں کسی زمانے میں وہ کیڑے آگوں میں پالے گئے، جس زمانے میں کہ ترکیہ میں آتش پرستی کا مزاج تھا، اور اس میں
بعد میں ان کی اون اتار کر کے اس سے کپڑے بنائے جاتے رہے جس سے چیزیں صاف کی جاتی رہیں. جب وہ کپڑے میلے ہوتے رہے تو آگ میں ڈالتے رہے, میل جل جاتی رہی اور وہ اون والا کپڑا بچ جاتا رہا. ہماری تفسیر میں یہ بات موجود ہے. تو عین آگ کے اندر ایک زندہ چیز ہے, تو خدا تعالیٰ اگر تھور کو جہنم میں پیدا کرنا چاہے تو کوئی امن مانے نہیں. جیسا کہ ایک ہرے رنگ کا درخت ہے کہ جس کے اندر آگ ہے, وہ آپس میں ٹکرائے تو آگ لگتی ہے. اس کے متعلق میری معلومات نہیں, میں نے بس مشاہدہ کیا ہے کہ کشمیر کے علاقے میں ہم لوگ جنگلوں میں گئے تو دیکھا بہت سارے درخت جلے ہوئے ہیں اور ان کے اندر پوچھا یہ کس طرح جلے ہیں, کہا ان کے اندر آگ ہوتی ہے. لیکن وہ چونکہ وہ ہمارا مشاہدہ ہے تو بہت بچپن کا زمانہ ہے. خاص طور پہ یہ جو ٹیٹ وال سے آگے سوپر اور ہندوال جاتے ہوئے اس راستے میں درخت ہم نے دیکھے ہیں. کچھ جگہ جنگل میں کافی جلے ہوئے درخت دیکھے, لیکن اکیلا اکیلا درخت دیکھا ہے, ٹوٹا ہوا ہے اور بیچ میں کوئلوں کے آثار ہیں. تو درخت کے اندر آگ ہونا, آگ کے اندر درخت کا ہونا, یہ خدا کی قدرت کے لیے ممکن ہے. لیکن ہمارے مفسرین نے ان درختوں کے نام بھی ہیں, وہ عرب شریف میں پائے جاتے ہیں جو انتہائی سبز قسم کے ہیں مگر ان میں آگ ہوتی ہے. کہ ہم نشانیاں دکھلا کے ان کو ڈراتے ہیں, مگر 12 کے در لطافت دبش خلاف نیست, در باغ لالا روید و در شور بوم خس. ابر کرم برستا ہے لیکن اچھی قسم کی کھیتیاں پھل اور پھول اگاتی ہیں, اور گھٹیا قسم کی کھیتیاں اسی سے شور پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات آ رہی ہیں, یدل بہی کثیرم و یادی بہ کثیرا, بہت ساروں کو ہدایت مل رہی ہے اور بہت ساروں کو گمراہی پیش آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور سچے دین سے سچا فائدہ اٹھانے کی سچی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے, کھلی اجازت ہے, ہر شخص بڑی آزادی کے ساتھ سوال کر سکتا ہے. یہ بات لحاظ رکھنا پڑے گی کہ اس میرے مضمون سے متعلق ہو. معراج میں جماعت نماز پڑھے گی, وہ نفل نماز. ہاں, یہ ایک مابس ہے. گائے میں نے تقریروں میں 1-2 مرتبہ اس کو ایکسپریس بھی کیا ہے. یہ ایک سوال ہے, بڑا عقیدی سوال ہے. وہ آج کے مضمون سے متعلق نہیں, گزرے مضمون سے متعلق گزر چکا ہے کہ نماز جو فرض ہوئی ہے یہ تو معراج شریف سے واپسی پر فرض ہوئی ہے. تو جو پہلے نماز پڑھائی گئی وہ کون سی نماز تھی, یہ سوال ہے. سمجھا رہے ہیں سوال؟ یہ جیسا حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف میں جو حضور کا گھر تھا نا, اس گھر سے چلے, اور یہ وہ گھر ہے جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ابو جہل کا مقام جسے کہ بتایا جاتا ہے نا, شمال مشرقی کونے پر کعبہ شریف میں. تو اس سے اوپر کوئی 150-200 گز چل کر کے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں, ان کا گھر اس مکان میں حضور تشریف فرما تھے. حضور کا مولد شریف اوپر ہے نا, اس وقت سرکار اس مکان میں تشریف فرماتے. یہاں سے معراج, یہاں سے اٹھ کے پیلسٹائن نقشے پر آپ تصور کریں, وہاں تشریف لے گئے اور پیلسٹائن سے پھر آسمان کی طرف گئے, فلسطین سے, شام کے علاقے سے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں سے آسمان پر گئے اور واپس آتے ہوئے نماز فرض ہوئی. پر یہ جو نبیوں کو نماز پڑھائی ہے تو جاتے ہوئے پڑھائی ہے, کون سی نماز؟ نماز فرض بعد میں ہوئی ہے لیکن نماز پہلے پڑھائی ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ پہلے تو نماز کے بارے میں حکم ہی کوئی نہیں تھا, تو پھر پڑھائی کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے فرض ہونا شرط ہی نہیں ہے. وہ نماز فرض ہوئی ہے لیکن سرکار پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پیدائشی طور پر خدا آشنا تھے. یہ جو تعلیم امت کے لیے کتاب نازل ہوتی رہی یہ الگ بات ہے, لیکن حضور علیہ السلام کو خدا کی آشنائی جبریل امی کے آنے سے پہلے مکمل طور پر تھی. اور جو غار میں اعلان نبوت سے پہلے بھی جا کے عبادت کیا کرتے تھے, کچھ کیا کرتے تھے نا, تو عبادت کا حکم تو بعد میں ہوا, لیکن پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ پہلے اس علم کے مطابق کیا کرتے تھے جو جبریل کی آمد کا محتاج تھا. اسی کے مطابق سرکار نے وہ نماز پڑھائی اور وہ نفل نماز تھی اور وہ از قسم محبت